आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान वैसे तो जमहूरी मुल्क है, मगर अजब जमहूरी मुल्क है जहां सिवाय पीटीआई तकरीबन हर बड़ी जमात में सियासी विरासत और ख़ानदानी हुक्मरानी का तसलसल है। ताहम आज मुल्क में ख़ानदानी और मूरसी सियासत को एक चोट लगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर रिवायती सियासत को ज़रब लगाई। मई 2019 में मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया था, लेकिन पिछले महीने जब मरियम नवाज़ ने अपने वालिद नवाज़ शरीफ और चचा शहबाज शरीफ और पार्टी में तीसरी ताकतवर शख्सियत बनाया गया उनको, तो इस फैसले से शाहिद खाकान अब्बासी के इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करने लगी। जबकि आज उन्होंने मरियम नवाज़ को अपने हम पल्ला ओहदे से नवाजने और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने पर मुस्ताफ़ी होकर अपनी नाराज़गी का भरपूर इज़हार भी कर दिया। आज एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब अपनी पार्टी का कोई ओहदा कबूल नहीं करूँगा। वज़ाहिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मंतक दुरुस्त लगती है, क्योंकि उनका नून लीग में एक सियासी कद है। पार्टी के लिए उनकी जद्दोजहद और क़ैदोबंद की कुर्बानियाँ भी हैं। आपको याद दिलाते चले कि शाहिद खाकान अब्बासी से पहले मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रहनुमा चौधरी निसार अली खान भी मरियम नवाज़ की निगरानी में काम करने से दो टोक अंदाज में इनकार कर चुके हैं। इत्तफाक की बात है कि कुछ अरसे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक का भी कहना था कि मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के छोटे बहन भाइयों की तरह हैं, हमारे बॉस नहीं हैं। नून लीग में ख्वाजा साद रफ़ीक की पहचान रास्त गोई की है, इसीलिए वो खुल के कहते हैं कि मूरसी सियासत पाकिस्तान की सियासत में एक मर्ज है। काबिल गौर बात यह है कि मरियम नवाज़ की लंदन से वापसी के वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक बहुत कई अहम नून लीग रहनुमाओं के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, लेकिन आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान मरियम नवाज़ के साथ सीनियर लीगी रहनुमाओं में आज तनहा सिर्फ राना सनाउल्लाह मौजूद थे। इस मौके पर मरियम नवाज़ ने अपने ओहदे पर बातों को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से तजबीह दी और कहा कि अवाम के प्यार को मूरिसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से इस्तीफ़ा तो हालिया दिनों में दिया और आज उसका बाकायदा ऐलान हुआ, लेकिन पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से और कलीदी मामलात पे जो नून लीग की या पीडीएम हुकूमत की या शहबाज शरीफ हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हिकमत अमली है पीटीआई से निमटने के हवाले से, आइंदा इलेक्शन के हवाले से, पंजाब केपी के इलेक्शन के हवाले से, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत ही उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया शाहिद खाकान अब्बासी ने और खुल के पार्टी के इन फैसलों से इख्तलाफ किया और वो ज़बान बोली जो कि पार्टी के नाक़दीन बोलते हैं। दिलचस्प बात है कि मरियम नवाज़ को पार्टी में तीसरे नंबर पर लाने के लिए नून लीग की मजलिस आमला या वर्कर्स कन्वेंशन सतह पर कोई वोटिंग या मुशावरत या सीनियर लीडरशिप के साथ कोई इजलास नहीं हुआ और सीनियर लीडरशिप बज़ाहिर इस मामले में बेखबर थी। हर आम पाकिस्तानी जानता है कि मुस्लिम लीग नून में शरीफ ख़ानदान, पीपल्स पार्टी में भुट्टो फैमिली, मुस्लिम लीग क़ाफ में चौधरी बिरादरान, इसके अलावा ANP में वली खान फैमिली, जमीयतुल इस्लाम में मौलाना फजलुर रहमान के जीते जी कोई दूसरा सरबराही की सोच भी नहीं सकता। लेकिन मरियम नवाज़ के कलीदी ओहदे पर तकर्रुर न सिर्फ मूरिसियत के तासुर को तक़वियत दे रहा है, बल्कि नून लीग में एक दरार भी इस वजह से बनती नज़र आई है। इस सूरत हाल पर मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे छोटे से वक्त के बाद। शाहिद खाकान अब्बासी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस सदर प्रेसिडेंट की हैसियत से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में सबसे बड़ी खबर थी। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस किस्म की इख्तलाफ की और इस किस्म की इस्तीफ़ों की बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद नहीं हैं। वो मामला जिसमें कि नवाज़ शरीफ के फ़ैसले को चैलेंज किया गया हो, नवाज़ शरीफ साहब के फ़ैसले को चैलेंज किया गया हो, वो भी सीनियर लीडरशिप की जानिब से एलानिया, यकीनन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है नून लीग के लिए भी और पाकिस्तान में मरूसियत की सियासत के हवाले से भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी तौर पे इस हवाले से क्या मामलात जन्म ले रहे हैं। पस मंज़र हमारे सामने है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की वज़ारत ख़जाना की हैसियत से, वज़ीर ख़जाना की हैसियत से सुबुकदोशी और उसके बाद जो मसाइल जन्म लिए हैं ख़जाना उमूर में और फिर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और इस दौरान मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब के मामलात जो सामने आए हैं, जो इख्तलाफात सामने आए हैं और उसके नतीजे में जो मुल्की मईशत की सूरत हाल है, उस सब ने यकीनन हुकूमत की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पे परेशानी का सामान पैदा किया है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके हवाले से हम एनालिसिस लेते हैं। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, अपना बहुत उम्दा प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं,
शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। ये समझ में नहीं आया कि बहुत ही एक पुरजोर तरीके से शाहिद खान अब्बासी साहब ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, मगर वो कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के मेंबर रहेंगे। ये क्या मामला है? साहब चुप भी नहीं रहे, सामने आ भी नहीं रहे, क्या कन्फ्यूजन है अब्बासी साहब के जहन में? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो अभी आपने कुछ शॉर्ट्स सुनवाए साद रफीक साहब के, तो वो किस यकीन के साथ ये कह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा हमारी छोटी बहन तो हो सकती है, बॉस नहीं हो सकती। मतलब वो जिस पार्टी में है उनको अंदाजा होना चाहिए था कि शरीफ फैमिली वो रूल करती है और एक अरसे से इस पार्टी को प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह चलाया जा रहा है। तो मुस्तकबिल में होना था ये बात, तो मरियम नवाज ने आना था किसी ना किसी वक्त। तो पता नहीं साद रफीक साहब को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही थी। बहरहाल जो पोजीशन शाहिद खान अब्बासी साहब ने ली है, वो चंद सियासतदानों में से है जो एक असूल की बात करते हैं। आप उनको ये भी कह सकते हैं जिद्दी है, एरोगेंट है, या फिर अड़ जाते हैं अपनी बात पे, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप उनके लिए। लेकिन उनका एक असूली फैसला था, उनको पता है पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अगर मरियम नवाज को बना दिया है तो आहिस्ता आहिस्ता वो आकर अपनी ग्रिप मजबूत करना चाहेंगी पार्टी में। तो ऐसे में एक सीनियर का उस ओहदे पे रहना फिर बनता नहीं है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो अलहदा हो गए हैं और जो भी काम उनको पार्टी देगी शायद बगैर किसी ओहदे के वो करते रहेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर मरियम नवाज मुस्तकबिल है इस पार्टी का, तो ऑब्वियसली शाहिद खान अब्बासी या उन जैसे लोग जो आवाज उठाएंगे उनकी कोई खास जगह इस पार्टी में मुस्तकबिल में रहेगी नहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से भी कहा जाता है कि कुछ अंकल्स थे जिनको उन्होंने आके हटा दिया था, साइडलाइन कर दिया था। तो ये होगा, ये शफलिंग आप देखेंगे अनकरीब, मगर जो खड़ा रहेगा साथ में। हम जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के हवाले से और ख़ास तौर पे मरियम बीबी के हवाले से, और जो दो ख़ानदान हैं, शरीफ ख़ानदान दो हैं, एक शहबाज शरीफ ख़ानदान, एक नवाज शरीफ ख़ानदान। शहबाज शरीफ ख़ानदान हमजा शहबाज, नवाज शरीफ ख़ानदान मरियम नवाज, और फिर ज़ाहिर है कि मरियम साहिबा के हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पार्टी के अंदर। वहाँ पर भी ये मसाइल तो थे हमेशा, मतलब ये कोई स्मूथ सेलिंग नहीं थी विद इन PMLN एंड विद इन टू शरीफ फैमिलीज़ है, चाहे इसका बहुत बड़ा मीडिया में जिक्र ना हो, मगर ये कोई राज तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल राज नहीं है। जो मीडिया के लोग हैं उनको तो ये मालूम ही था, शायद आम पब्लिक को नहीं पता हो, लेकिन कभी कभी ये सामने आ जाता है। मैं तो एक अरसे से कह रहा हूं कि ये जो तख्ते रायवंड की जंग है ये शुरू होगी, और ये काफी अरसे पहले शुरू हो चुकी थी। और अब मरियम साहिबा को जो ओहदा मिला है, हमजा शहबाज मुल्क में नहीं है, पहले वो ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने के मामलात पंजाब में देखते थे। तो अब जो मरियम की गिरफ्त है, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वाला जो ग्रुप है या नवाज शरीफ साहब जो है उनका खानदान जो है, वो अब जाहिर सी बात है सामने आएगा और ज्यादा ताकतवर होगा और तमाम जो है अहम ओहदे उन्हीं के पास रहेंगे। हो सकता है कि मुस्तकबिल में शायद ऐसे हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ हमेशा मेरे प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ साहब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हो सकता है मुस्तकबिल में इस तरह की कोई पोजीशन या सुलेमान शहबाज के लिए हो या हमजा शहबाज के लिए हो, बट पार्टी की गिरफ्त जो है वो मरियम साहिबा के पास रहेगी। इसमें कामरान साहब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना। देखें कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त नवाज शरीफ के बाद सबसे पॉपुलर हैं, जलसे करती हैं, बड़े जलसे करती हैं। शायद शहबाज शरीफ साहब बतौर प्रेसिडेंट पार्टी के और प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े जलसे ना करते हो जितनी मरियम नवाज करती हैं। लेकिन समझ ये बात नहीं आती कि जब वो मुल्की सतह पे अपने आप को इतना मकबूल समझती हैं, और आई एम श्योर कि वो आइंदा सालों में प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए भी कॉन्टेस्ट करेंगी, तो जब आप वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो क्या वजह है कि आप अपनी पार्टी में इलेक्शन लड़के मुंतखब होकर इन ओहदों पर नहीं आ सकते? क्या वजह है कि मुशावरत करके आप इन ओहदों पर नहीं आ सकते? पार्टी नाराज है कि हमसे मुशावरत तक नहीं की गई, अपने बेटे के घर ड्राइंग रूम में बैठ के एक फैसला हो गया और वो पार्टी पे थोप दिया गया। जब ऐसा करेंगे तो फिर पार्टी से आवाजें उठेंगी। पहले चौधरी इसाद साहब बोले थे, आज खाकान अब्बासी साहब बोलेंगे, तो ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे। शायद यही इनको कॉन्फिडेंस होता है कि ज्यादा लोग हमारी मुखालफत नहीं करेंगे। और नून लीग में कुछ लोगों ने ये बताया है मुझे कि वो कहते हैं कि शायद हमारी सियासत तो खत्म हो गई है, लेकिन इस वक्त इस किस्म की मुखालफत करके हमारे बच्चों ने जब इलेक्शन लड़ना है, हमारी सीटों पे उन्होंने आके इलेक्ट होना है, तो हम क्यों इस बात की मुखालफत करें? हमें पता है कि पार्टी जो है वो फैमिली को तरजीह देती है। ये हम जानते हैं कि पंजाब में नून लीग के तमाम मामलात, इंतज़ामी मामलात, तंजीमी मामलात, वो मुकम्मल तौर पे हमजा शहबाज चलाते थे। उनकी गिरफ्त थी, उनका तजुर्बा है, उनका बहुत ये फौटे था, जिसमें आज इस अपॉइंटमेंट पे जो मरियम नवाज जो तीसरे नंबर की पोजीशन उनको दे दी नवाज शरीफ साहब ने अपने और शहबाज शरीफ के बाद, एलानिया शाहिद खान अब्बासी साहब ने उससे लाताल्लुक़ी इजहार की या उसके साथ उस पर एहतजाज किया और उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया। इससे पहले चौधरी निसार साहब ये बात कर चुके हैं। क्या मैं ये समझूं कि हमजा शहबाज को पता था कि अब ये ग्राउंड जो है ये मरियम नवाज साहिबा को सौंपा जा रहा है,
اس لیے وہ خود ایک عملاً اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3-4 مہینوں میں وہ سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو چکے ہیں، نہ بیان، نہ نظر آنا، نہ بولنا، نہ کوئی ایکٹیویٹی، مطلب زیرو انہوں نے اپنی پوزیشن اختیار کر لی ہے. کیا وہ بھی اسی وجہ سے انہوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا کہ اب یہ گراؤنڈ جو ہے یہ پارٹی نے یا نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو دے دیا ہے؟ جی کامران صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 17 جولائی کو جو 20 سیٹوں پہ پنجاب میں بائی الیکشنز ہوئے تھے، جس میں زیادہ تر سیٹس پہ نون لیگ نے ان لوگوں کو کھڑا کیا تھا جو کہ پی ٹی آئی سے منحرف ہو کر آئے تھے، بلکہ میجورٹی وہی تھے. اس وقت بھی ایک یہ معاملہ پیدا ہوا تھا. مریم نواز صاحبہ چاہتی تھی کہ پنجاب میں کچھ سیٹ جو ہیں وہ نون لیگ کے لوگوں کو دی جائیں جو کہ لوئلسٹ ہیں، اور وہ سمجھتی تھی وہ بہتر پرفارم کریں گے. لیکن حمزہ شہباز اس وقت چیف منسٹر تھے، پارٹی کے معاملات بھی وہی دیکھ رہے تھے. انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ٹکٹس انہی کو دی جائیں گی، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے ٹکٹ کس کو دینی ہے، پارٹی آرگنائزیشن ہمارا فیصلہ ہوگا، آپ صرف جائیں، پبلک میں جلسے کریں، پارٹی کو موبلائز کریں اور پارٹی کی کیمپین لیڈ کریں. تو اس وقت بھی مریم صاحبہ کی طرف سے یہ اختلاف آیا تھا کہ میں ایسے کیسے کیمپین لیڈ کروں ان حلقوں میں جا کے جہاں پہ مجھے پتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کمزور ہے، تو میری اس میں کوئی نہ کوئی سے ہونی چاہیے. تو اس وقت سے یہ فرکشن نظر آ رہی تھی. اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو اب پتہ چل گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ نیئر فیوچر میں مریم صاحبہ نے ہی دیکھنا ہے معاملات کو، وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں. اب جو شہباز شریف کے خاندان کی طرف سے جو سیاست ہوگی بھی لگتا ہے اس میں حمزہ شہباز پیچھے ہوں گے، اور غالباً سلیمان شہباز کا زیادہ آپ عنقریب رول دیکھیں گے اس میں. تو اب یہ صورتحال میں ایک بڑا راکی سٹارٹ ملا ہے ویسے مریم صاحبہ کو. لنڈن سے جب وہ روانہ ہوئی اس پورے اہم مشن پہ، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سنکنگ اس وقت ریٹنگ ہے نون لیگ کی، اس کو ریٹریو کرنا ہے ان کو کسی صورت سے. تو جس دن وہ لنڈن سے روانہ ہوئے تو وہ ڈی ویلیویشن ہو گئی 13-14% کی، آپ نے دیکھا روپی کی، پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ. پھر جب وہ لاہور پہنچی تو پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ پیٹرول ڈیزل پرائسز میں اضافہ ہو گیا. آج جب انہوں نے نکلی وہ روڈ ٹرپ پہ تو شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی خبریں آ گئی. یہ کوئی اندرونی روڑے تو نہیں اٹکائے جا رہے، مگر یہ تینوں واقعات کافی میننگ فل لگتے ہیں اور ٹائمنگ بہت ہی انٹریگنگ ہے. جی بالکل ہے، لیکن دیکھیں اس میں ہمارے یہاں جس طرح پولیٹیکل پارٹیز رن کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنی جو پاور ہے، اپنا جو پارٹی پہ گرپ ہے، آپ اس کو مضبوط رکھیں. یعنی کہ آپ اپنے خاندان کو مضبوط رکھیں گے تو آپ پارٹی کو کنٹرول کر سکیں گے. یہی ایک آئیڈیالوجی ہماری پارٹیز میں نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا جب مفتاح اسماعیل صاحب کوئی فیصلہ لیتے تھے تو مریم صاحبہ کبھی ٹویٹ کرتی تھی کہ پلیز لک انٹو اٹ، یا مخالفت ہوتی تھی پبلکلی. اب جو حالات ہیں وہ اس سے کافی بدتر ہو چکے ہیں جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں تھے. 4 مہینے سے کوئی فیصلے نہیں لیے گئے، جس سے جو آپ کا زر مبادلہ کے ذخائر جو اسحاق ڈار صاحب آئے تھے 9 بلین کے تھے، اب وہ ہم جب نیگوشیٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے $3.2 بلین پہ ہیں. لیکن آپ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سنیں گے پبلکلی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف، کیونکہ آبویسلی از پارٹ آف دا فیملی. تو وہ آبویسلی اپنی فیملی کے خلاف اس طریقے سے کبھی نہیں جائیں گے جس طرح کے مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف گئی تھی. شاہد خاقان عباسی آبویسلی سینئر وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن پہ تھے، اگر وہ خود نہیں جاتے تو عنقریب شاید ان کی جو اہمیت ہے پارٹی میں وہ اتنی نہیں رہتی. مگر کوئی بھی نیا لیڈر آئے گا وہ اپنی گرپ تو مضبوط کرے گا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پریکٹیکلی اگر دیکھے تو جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوگی سینئر وائس پریزیڈنٹ کی، مریم بی بی کی چیف آرگنائزر بنا دیا، تو نواز شریف صاحب نے راستہ دروازہ تو دکھا دیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے. میرے خیال میں انہوں نے تو صرف استعفیٰ دے کے اس کو فارملائز کیا ہے. ابتدا جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہو گئی تھی. ایبسولوٹلی دونوں طرف سے. چیف آرگنائزر بنا کے جو حمزہ کا پہلے رول تھا پنجاب میں وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور یہ پوزیشن بغیر کسی مشاورت کے دے کے یہ بتا دیا کہ میں پارٹی کا قائد ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا وہ سب نے قبول کرنا ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عباسی صاحب خود نہیں چھوڑ کے جاتے تو عنقریب ان کی جو ویلیو، ان کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی. تو انہوں نے بہتر جانا کہ شاید وہ یہ آ کے نہ کہیں کہ احتجاجاً میں نے نہیں کیا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ میں اسپیس دینا چاہتا ہوں، وہ اپنا کام آ کے خود کریں. 2 لوگ آ کے کیسے ایک پوزیشن پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے انہوں نے بہتر جانا کہ اس سے پہلے کہ پارٹی مجھ سے دوری اختیار کرے میں یہ فیصلہ کر لوں. اور کامران صاحب بڑا نیچرل ہے، کوئی بھی نیا لیڈر آتا ہے، کوئی کمپنی میں آتا ہے، کوئی پارٹی میں آتا ہے، وہ چاہے گا کہ اس کی کور ٹیم اس کے ساتھ ہو، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کی تو بالکل گنجائش نہیں ہوتی وہاں پر. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو اس لیے صرف ساتھ ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شاید آخری 2023 ان کے لیے آخری الیکشن ہو، لیکن پھر انہی حلقوں میں ان کے بچوں نے سیاست کرنی ہے. تو وہ کیوں اپنا پارٹی میں ایک مقام خراب کریں یا اپنے بچوں کا مستقبل خراب کریں اس قسم کی مخالفت کر کے. مریم نواز صاحبہ پاپولر ہیں، ایک کنسنسس سے آ جائیں تو شاید پارٹی میں اتنے اختلافات نہ ہو. الیکشن لڑ کے آ جائیں تو بہت اچھی بات ہوگی. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے الیکشن بھی برائے نام ہوتے ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسی تو نہیں ہے کہ کوئی ایک لیڈر اگر الیکشن ہار گیا تو وہ پارٹی کی صدارت چھوڑ دے گا.
یہاں پہ اگر آپ برائے نام بھی الیکشن کروا لیں, کنسنسس ڈیولپ کر لیں, تو میرے خیال سے اتنی مخالفت نہ ہو. لیکن اگر ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے ہوں گے تو پھر اس کی مخالفت ضرور ہوگی کسی نہ کسی لیول پر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پاکستان بدقسمتی سے اس وقت دہشت گردی سے لرزتی ریاست, ڈوبتی معیشت اور جھگڑتی سیاست کی جیتی جاگتی تصویر بن چکا ہے. ملک کو بیک وقت سیاسی عدم استحکام, معاشی ڈیفالٹ کے خدشات اور قومی سلامتی کے خطرات کا سامنا ہے. دنیا میں ملک کے لیے ناکام ریاست کی بدقسمتی سے ایک تصویر بنتا نظر آ رہا ہے, اور اس وقت سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی, معاشی اور دہشت گردی کے سہ طرفہ قہر سے کیسے بچایا جائے. افسوس, صد افسوس, ہمارے سیاستدانوں کی ان حالات میں بھی سیاست سے فرصت ہو تو وہ کچھ سوچیں. شہباز حکومت میں جاری اقتدار کی رسہ کشی اور سیاسی سرکس نے پارلیمنٹ کی اصل روح چھین لی ہے. 2 اسمبلیز تحلیل ہونے کے بعد نئے الیکشن سے منتظر ہے. قومی اسمبلی ادھوری رہ گئی ہے. دوسری جانب IMF پروگرام کی بحالی میں ساکھ ڈار کے تاخیری فیصلوں نے ملک کو معاشی ابتری کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. ڈالر اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. مہنگائی کی شرح اس کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور پالیسی ریٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر کم نہیں بلکہ افسوس تقریباً ختم ہو رہے ہیں. ایکسپورٹ سیکٹر سکڑ رہا ہے, ریمیٹنسز گھٹ رہی ہیں. IMF کو منانے کے لیے بجلی اور گیس کے نرخ میں آج نہیں تو کل اضافہ کرنا ہے, اور یہ عروج پر ہوں گے. 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز بھی تیار ہیں, جبکہ پہلی ہی چھپر پاڑ 27.6% مہنگائی نے قوت خرید کا قیمہ نکال دیا ہے. اور آج کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اشیاء خوردونوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 43% ہو چکی ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. معیشت و کاروبار میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے. تمام معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ سیاسی استحکام ہی مستحکم معیشت کی ضمانت بن سکتا ہے. Election and election is the only solution at this moment in time. آپ اس کو prolong کریں گے اور تباہی ہوگی ملک. اس کو prolong کر کے ہم نے یہاں پہنچا. جتنی جلد ہو یہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کریں. Number one thing is political stability. We've got to give the impression to the world that politically ہم ایک stable direction پہ جا رہے ہیں. اس کی جب بھی الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں 10 مہینے کی جگہ 8 مہینے میں کر دیں, بٹ اناؤنس ان الیکشن ڈے. IMF اور ہمارے 2 سوالک ہیں وہ اب ان کو پیسے نہیں دیں گے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو آنے والا ہوگا ان سے وہ ڈیل کریں گے. وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ آگے والوں کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. دوست ممالک چائنا اور سعودی عربیہ وہ بھی اس وقت اس سیاسی عدم استحکام کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ اپنے کو پیکیجز یا اپنے رول ہوئے ان کو مٹیریلائز کریں. ہماری اکانومی اس کا متحمل نہیں ہو سکتی کہ جی ہم یہی انتظار کرتے رہیں کہ الیکشن 3 مہینے میں, 6 مہینے میں, 9 مہینے میں, 12 مہینے میں. یہ سب پولیٹیکل پارٹی ساتھ بیٹھ کے اس پہ یہ اگری کریں کچھ سٹیپس کے. جب تک ڈومیسٹک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ معاشی سپورٹ آپ کی نہیں کریں گے, اس لیے کیونکہ یہ ڈپلومیٹک ایشو بننے کا رسک ہے. ان کو معلوم نہیں کہ کل پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا. مذاکرات ہونے چاہیے, الیکشنز کی تاریخ کس طرح سے پارلیمان میں PTI کو واپس آنا چاہیے. پاکستان کے اس وقت جو معاشی ایمرجنسی ہے اس کو حل کرنے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بیٹھنا پڑے گا, ریزالو کرنا پڑے گا کہ آپ جلد از جلد الیکشن کی طرف بڑھیں یا اس کی کم از کم ڈیٹ دیں تاکہ اس چیز میں ایک کلیئرٹی ہے, ایک سرٹنٹی ہے. بلا شبہ دنیا کو یقین نہیں کہ شہباز حکومت اس طرح کیسے چلے گی, کب تک چلے گی, اس سال کا بجٹ بھی پیش کر سکے گی یا نہیں. تمام معتبر اداروں کے سروے ملک میں سیاسی استحکام مانگ رہے ہیں. گیلپ پاکستان, اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس, پائیڈ, اپسوس کے عوامی نمائندہ رپورٹ سروے ملک کے معاشی بحران کی اولین وجہ سیاسی عدم استحکام بتا رہے ہیں. کہا گیا ہے کہ ملک کے مسائل کو شاید نئی حکومت, نئے مینڈیٹ اور نئے انتخابات سے قرار مل جائے, لیکن لگتا ہے کہ PDM طویل عرصے کے لیے الیکشن کو مؤخر کرنا چاہتی ہے, وقت پہ بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اس وقت پاکستان کو نہ صرف معاشی اور سیاسی بحران کا سامنا ہے بلکہ ملک میں سیکیورٹی کے نئے خطرات بھی جنم لے رہے ہیں. بلوچستان اور KP ایک بار پھر دہشت گردی کے نرخ میں ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار TTP اور کالعدم تنظیموں کے نشانے پر. پرسوں پشاور کی پولیس لائن مسجد میں دہشت گرد حملے کے نتیجے میں 95 پولیس اہلکاروں سمیت 101 شہداء کی جنازوں نے ریاستی عملداری اور سیکیورٹی اقدامات پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں.
پاکستان کو اس معاشی، سیاسی، سیکیورٹی قہر سے کیسے نکالا جائے، ان چیلنجز سے کیسے نبردآزما ہوا جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے، اس کی حدت کو کم کریں، اگر ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے پاکستان کو کیسے بچائیں۔ ان کلیدی اور بنیادی سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے تکلیف دی ہے پاکستان کے 3 انتہائی معتبر تجربہ کار دانشوروں کو، پاکستان سے محبت کرنے والی شخصیات کو، جن کا بے پناہ تجربہ ہے پاکستان کے خارجہ معاملات میں، سیاسی معاملات میں، سیکیورٹی معاملات میں اور ہمارے معاشرے کے مسائل کے حوالے سے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور دانشور مصنف محترم جاوید جبار، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی، پاکستان کی انتہائی تجربہ کار سفارتکار، نیوز اینالسٹ، صحافی رہ چکی ہیں، ایڈیٹر رہ چکی ہیں، اور ایک اور ایڈیٹر اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، خارجہ معاملات کے حوالے سے بہت ہی مستند شخصیت جناب سینیٹر مشاہد حسین سید۔ مشاہد صاحب قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی سینٹ میں اس وقت چیئرمین بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام شخصیات کا، میڈم ملیحہ لودھی کا، کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ نے سوالوں سے سن لیا اور جو حالات ہے اس سے سن لیا۔ مشاہد صاحب، پہلے میں آپ گو کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن کل آپ کی بڑی امپورٹنٹ آپ نے آبزرویشن دی ہے آن دا فلور آف دا سینٹ، جس میں آپ نے کہا کہ یہ ہم بہت بری طریقے سے اس وقت اس معاشی اور اس سیاسی معاملات میں پھنس گئے ہیں، بہت سنگین چیلنجز ہیں، اور اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم، اس کا سیاسی حل یہ ہے، جمہوری حل یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی الیکشن ہی اس وقت ہم، اگر ہم سوالوں کے جواب ڈھونڈیں تو اس کی پہلا دروازہ جو ہے ہمیں الیکشن کا کھٹکھٹانا پڑے گا؟ السلام علیکم جی کامران صاحب اور باقی پینلسٹ کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم، اور آپ کے ویورز کو بھی۔ اور ابھی میں جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، میں ابھی پشاور سے ہو کے آ رہا ہوں۔ آپ نے پشاور کی بات بھی کی، ثانیہ کی بات کی، میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں گا کیونکہ میں چیئرمین بھی ہوں ڈیفنس کمیٹی کا، تو ہم ایز اے پارلیمنٹیرینز ہم فوراً گئے پشاور۔ ہم نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جو زخمی لوگ تھے ان کا عیادت بھی کی اور ان سے ملاقات بھی کی، اور پھر ہم نے بڑی اچھی بریفنگ بھی ہوئی۔ جو کور کمانڈر پشاور کے ہیں جنرل حسن، بڑے پروفیشنل کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، بڑی ہائی لیول 4 گھنٹے کی کمپریہنسو بریفنگ تھی۔ ادھر پشاور کے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ تو لڑ رہے ہیں، ادھر ہم مر رہے ہیں، اور لڑائی کس بات کی ہے کہ کون کرسی میں آئے گا کون نہیں آئے گا، کہتے ہیں ہمارے مسئلے کون حل کرے گا، ہماری جان و مال کا تحفظ کون کرے گا۔ آئی تھنک دیٹ از دا کور ایشو پاکستان کا اس وقت، چاہے دہشت گردی ہو یا معیشت ہو، لوگ آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں کہ کرسی میں کون بیٹھا ہوا ہے، ان کے مسئلے کون حل کرے گا۔ اور اگر یہ 2022 جیسے ہم نے سارا سال ضائع کیا اس سیاسی چپکلش میں، اور 2023 کا آغاز ہو رہا ہے، اتنے بڑے چیلنجز ہیں، اگر ان چیلنجز میں یہ ایسے سسٹم چلتا رہا تو یہ کام نہیں چلے گا، یہ سٹیٹس کو ہولڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا معیشت بھی رکی ہوئی ہے، اس کے وجہ سے ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں، ہاؤ ٹو ٹیکل ٹیررزم، کیا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہونی چاہیے، نیکٹا کا کیا رول ہونا چاہیے، پروونسز کا کیا رول ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا جو ایک محور ہے اس ایشو کا، اس کو کیسے آگے ہم نے فاٹا کے حوالے سے اور ایشو سے لے کے چلنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کور ایشو اس کو بنا یہی ہوا ہے کہ انسٹیبلٹی جو ہو رہی ہے اس سیاسی چپکلش سے، اس سے معاملہ حل اس وقت نہیں حل ہوگا جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ لیٹ دا بیلٹ باکس ڈیسائیڈ۔ اور ایک سیاستدان جو ہے وہ الیکشن سے کبھی نہیں بھاگتا، سیاستدان جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں الیکشن، کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور میں بات کر رہا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشنز وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس، اور جاندار اور طریقے سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور لوگ فیصلہ کریں، اور اس میں نتیجے میں جو بھی حکومت آئے وہ حکومت کرے۔ تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ آپ فرمائیے گا، بے پناہ آپ کا بھی تجربہ ہے اور آپ بہت ہی آبجیکٹیو آپ کا انالیسز رہا ہے ہمیشہ، تو جیسے مشاہد صاحب نے کہا، ان گنت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں، کرٹیکل ایشوز، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی، یہ جو اس قسم کا جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل جو اس وقت کیوس ہے، اور جس کے اندر یہ اسٹیٹس کو جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں دے سکتا، ہمیں ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ ایک نئی حکومت اور الیکشنز چاہیے، اور وہ پہلا روڈ میپ ہے، پہلا راستہ ہے اس روڈ میپ کا، جس سے کہ پاکستان ان تینوں کرائسیز سے نمٹنے کی سکت حاصل یا طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ کیا آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟
دیکھیے کامران، جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، بلکہ ملٹیپل کرائسس ہیں، ملٹیپل چیلنجز ہیں. میں نے تو کبھی بھی اپنی پروفیشنل لائف یا پرسنل لائف میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے الیکشن پہ بات ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس صورتحال میں ہمیں ایک سیاسی سیز فائر یا پوز کی ضرورت ہے سیاسی پارٹیز کے درمیان، تاکہ اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں. دیکھیں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بس آپ انتخابات کرا دیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ کی ایک پرائر ایگریمنٹ اور معاہدہ نہیں ہوگا سیاسی لیڈرز کے درمیان اور سیاسی پارٹیز کے درمیان، کہ جس کو میں کہتی ہوں رولز آف دا روڈ ٹو الیکشنز، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز کے دوران، الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خدشہ رہے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو سیاسی قیادت ہے they should rise above their انفرادی interests, their individual interests and their egos also. جو پارٹیزن انٹرسٹ ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں اور ملک کا سوچیں. میرا خیال ہے اس وقت جو بلیم گیم بھی ہو رہی ہے اس کا بھی میں سمجھتی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ملک کو فائدہ ہے اور نہ ہی عوام کو فائدہ ہے. جی ہاں، بلکہ اس سے تو لگتا یہ ہے کہ جو سیاسی مختلف یعنی کہ مخالفین ہیں وہ تو سب ماضی میں رہ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہونی چاہیے، پرائر ایگریمنٹ، ایک کنسنسس ہونا چاہیے پہلے کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ کس طرح سے ان کو آرگنائز کرنا چاہیے. دیکھیں، صرف اناؤنس کرنا کافی نہیں ہے. جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کنسنسس کی ضرورت ہے. سٹیپس ٹورڈز الیکشنز. نمبر 2 کہ ایک معاہدہ ہو جائے کہ تاریخ کیا ہونی چاہیے، چاہے جب بھی ہو وہ، لیکن اس پہ بھی ایگریمنٹ ہونے چاہیے، اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. جی، اور ایک بہت اہم چیز، جی بہت سب سے اہم چیز میں کہوں گی وہ ہے ہماری اکانومی، جو اس وقت بالکل برنک پہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس قسم کی اقدام کی ضرورت ہے وہ یہ گورنمنٹ کچھ تو شروع کر دیا انہوں نے، کچھ میجرز لینا، لیکن اور ریفارم کی ضرورت ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی اگریمنٹ کی ضرورت ہے، بیکاز اس دوران جب کہ آپ الیکشن کیمپین میں چلے جائیں گے اور پھر انتخابات ہوں گے اور پھر نئی حکومت آئے گی، تب تک تو اکانومی کا بھی بیڑا غرق ہو سکتا ہے اگر ایگریمنٹ نہ ہو، کسی قسم کا معاہدہ نہ ہو مختلف پارٹیز کے درمیان. لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہوں گی کہ اس وقت پاکستان کو $11 بلین کی ضرورت ہے اس فسکل ایئر میں، $11 بلین، اور اس میں $8 بلین ہمیں ضرورت ہے صرف ہمیں اپنی ڈیٹ سروسنگ اور رول اوورز کے لیے. تو اس صورتحال میں دیکھیں وی کینٹ افورڈ مور فائٹنگ، مور پولیٹیکل اسکوپ. کوئی شک نہیں ہے. بے شک جاوید جبار صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس سن لیں. اب جیسے کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا، مشاہد صاحب نے کہا کہ الیکشن ہو، ملیحہ لودھی صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کنسنسس ہو. بڑی مناسب بات ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، روڈ ٹو دا الیکشن نہیں طے ہوں گے، رولز آف دا گیمز نہیں بنیں گے، بہت سارے مسائل ہیں جو کہ طے ہونے ہیں، اکانومی بڑا کرٹیکل ہے. مگر وہ کنسنسس ہی تو نہیں ہے. اب اس کنسنسس کو بنانے کے لیے کنسنسس جو ہے وہ کیسے پیدا ہو، وہ کون پیدا کرے، وہ کون ان کو اس بات پہ تیار کرے کہ آپ ایک میز پہ بیٹھ جائیں، وہی تو نہیں ہے. کامران صاحب، ایک تو آپ نے بہت خوبی کے ساتھ ابتدائی طور پر نقشہ کھینچا، اس کے بعد میرے معزز ساتھیوں نے، ملیحہ بی بی، مشاہد صاحب نے بھی بہت دلچسپ اور مفید بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ اس وقت اتنی کشیدگی میں، اتنے بڑے بحران میں، ایک اگر حصہ ہے ملک کا جو پائیدار ہے وہ ہے عوام. اس عوام کو میں داد دیتا ہوں کہ چاہے مہنگائی آ جائے، چاہے گورننس انتظامی کا بریک ڈاؤن ہو جائے، دہشت گردی ہو جائے، ہماری عوام جو ہے اصل پائیدار ہے. اور وہ اگر چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں تو صرف یہ ممکن نہیں کہ انتخابات ہوں بغیر 2 اور اداروں کا اہم رول پورا کیے. ایک عدالت، ہماری اعلیٰ عدلیہ، اور ایک فوج. ہم مانیں یا نہ مانیں، اور بلکہ اب تو ماننے لگے ہیں
کہ ان دونوں کا ایک بڑا براہ راست تعلق ہے سیاسی شعبے کے ساتھ. بظاہر تو عدلیہ کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن عدلیہ کو چاہیے کہ وہ سو موٹو نوٹس لے اس وقت جو بد انتظامی ہو رہی ہے بعض حصوں میں سیاسی شعبے میں، چاہے وہ سلوک جو کیا جا رہا ہے بعض قائدین کے ساتھ. میری کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے فواد چودھری کے ساتھ، لیکن فواد چودھری کے ساتھ جو کیا ہے حشر ای سی پی کی وجہ سے، اس سے پہلے اعظم سواتی، اس سے پہلے شہباز گل، واٹ از دس؟ اس پہ تو چاہیے تھا کہ عدلیہ سیاست میں رویے کے اصول کو، انصاف کے اصول کو قائم کرے اور سیاسی جماعت کے قائدین کو بتائے کہ چاہے آپ اقتدار میں ہوں نہ ہوں، آپ پر پابندی ہے اخلاقیات کی. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف سیاسی جماعتیں ملیں اور وہ طے کر لیں کہ الیکشن شیڈول. اس وقت عدلیہ کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور ایک اور اعتبار سے، اور وہ ہے فوج کے رول کو پابند کرنا. بڑی اچھی بات ہے جاتے ہوئے باجوہ صاحب نے اشور کیا کہ فوج اب نہیں کرے گی، لیکن بدقسمتی سے آج بھی احساس ہو رہا ہے کہ خفیہ طور پر پس منظر میں ایک رول جاری ہے. آخر کس طرح اس ملک میں ارشد شریف کے خلاف یک وقت 4 صوبوں میں کیسز درج کیے جاتے ہیں؟ اس میں فوج کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا ہوں، لیکن خفیہ طور پر ایجنسیز کی مداخلت کے بغیر اس طرح کی غیر اطمینانی کیفیت نہیں ممکن. لہٰذا عدلیہ کو چاہیے کہ وہ بھی پابند کرے اخلاقیات کے اعتبار سے کہ فوج اگر چاہتی ہے کہ وہ مداخلت نہ کرے تو پھر پابند رہے، اعمال کے ذریعے ثابت کرے کہ اگر الیکشن ہوگا تو واقعی میں شفاف ہوگا، فری اینڈ فیئر ہوگا، اور کوئی خفیہ طور پر کوشش نہیں کرے گا. آخری بات، جہاں عوام پائیدار ہے، عوام ہی ان سیاسی قائدین کو منتخب کرتی ہے، اور ماشاءاللہ کیا حال کر رکھا ہے. 4 میجر سیاسی جماعتوں میں سے 3 خاندانی جماعتوں کو یہی عوام جا کر ووٹ ڈالتی ہے. ایک بڑی مشکل سے ایک پارٹی نکلی ہے، اور میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن صحیح معنوں میں وہ خاندانی سیاسی جماعت نہیں ہے. ای سی پی کو چاہیے تھا کہ پابند کرتی ان خاندانی جماعتوں کو کہ اندرونی جمہوریت تو پیدا کریں. آپ الیکشن کروائیں گے تو وہی پرانا ڈھانچہ واپس آئے گا، وہی خاندانیں کنٹرول کریں گی. ایک ہی واحد جماعت ہے جس میں خاندان نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اور کمزوری ہے، اور وہ ہے کہ ایک شخص پر انتہائی غیر توازن کی بنیاد پر فوکس. اس کا مثال دیکھ لیں کہ 33 نشستوں میں ایک رہنما کنٹیسٹ کرے گا. دس از ناٹ اے ویری گڈ سائن، بیکاز اگر خاندان نہیں ہے تو یہاں تو ذاتی ایک حکمرانی، ایک فاشسٹ قسم کا خطرہ نظر آ رہا ہے. لہٰذا الیکشن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یک وقت عدلیہ اور فوج دونوں رول ادا کرنا اتنا ہی اہم ہے. بہت عمدہ، بہت امپورٹنٹ بات، آبزرویشن جاوید جبار صاحب کی. مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، 22 کروڑ کی قوم کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک ناکام ریاست کی معاف کیجیے گا تصویر بنتا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جاوید جبار صاحب نے اجاگر کیا ہے عدلیہ اور فوج کا بے انتہا انفلوئنس ہے، بڑا کلیدی کردار ہے. آپ کی توقعات ہیں اس پوری صورتحال میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور سیاست اور جو بھی یہ بچی کچی پارلیمنٹ ہے وہ اس مسئلے کا حل کر لے گا، یا آپ ایک ڈیسائسو رول سیکھ کر رہے ہیں فوج کا اور عدلیہ کا پاکستان کی بقا کو بچانے کے لیے؟ میرے خیال میں ہماری سیاسی قیادت میں، اور اس میں پارلیمنٹ کو شامل کرتا ہوں، اتنی جان ہونی چاہیے، اور ہے بھی کچھ حد تک، کچھ لوگوں میں ایٹ لیسٹ کم سے کم، کہ وہ صحیح بات کریں، سچ بات کریں، اور کوشش کریں کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. جیسے آپ نے میری تقریر کا کل ذکر کیا، میری تقریر سے پہلے رضا ربانی صاحب نے تقریر کی، وہ اسی لائنز پر تھی. میرے بعد میرے کولیگ ہیں اسد جنیجو صاحب سینیٹر، انہوں نے بھی اسی لائنز پر بات کی. عرفان صدیقی صاحب ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے بھی یہی بات کی، اور اس کے بعد فیصل جاوید پی ٹی آئی سے بھی بات کی. تو میرے خیال میں دیر آر انف وائسز
انف ایلیمنٹس وچ کین ڈو دیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہمارے اتفاق رائے ہوا, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر اتفاق رائے ہو گیا, جنرل عاصم منی جب چیف بنے سب نے سراہا, سب نے کہا اتفاق رائے سے بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے. IMF جانے پر سب اتفاق کرتے ہیں, چاہے حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو. اور پھر آپ نے دیکھا فاٹف کے اوپر 14 لاز پاس کیے گئے اور وہ بھی اتفاق رائے سے ہوا. تو جب اتفاق رائے ہونی ہے وہ ہو جاتی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں, چاہے وہ سیاسی مصلحت کے تحت ہے, چاہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جوڈیشری کا اور آرمی کا وہ تو ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے, وہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپشن ہوگا. میں بات کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشنل آپشن کی جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اینڈ وی کلیم ٹو بی لیڈرز. تو لیڈرز کا مطلب ہے قیادت شو کریں, لیڈرشپ شو کریں اور ٹیک دا بل بائی دا ہارنز. ہاں اگر اسٹیلمنٹ رہے گا, اگر یہ محاذرائی رہے گی, اگر یہ ایسا اسٹیٹس کو جو ہے انٹینبل ہو رہا ہے وہ ہوگا, تو پھر somebody else will intervene. وہ آگے ہمارے ہاں ہسٹری ہو چکی ہے سافٹ کوز کی بھی اور اس کی چینجز کی بھی. تو میرے خیال میں اب ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانے کا ایک نادر موقع ہے ہمارے پاس, اور وہ ہم اپنے تجربے سے سیکھیں, چاہے وہ تلخ تجربے ہیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے اور نتائج وہی ہوں گے جو ماضی میں ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کتنا یقین ہے, کیونکہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی پہلے سوال کے جواب میں, کہ ایک کنسنسس اور روڈ ٹو الیکشن اور ایک ایگریمنٹ پولیٹیکل فورسز کے درمیان وہی نہیں ہے, وہی مسنگ ہے, وہی تو کرائسس کی جڑ ہے ان تینوں کرائسس کی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب جیسے جاوید جبار صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت ہمارے یہاں انفلوئنس ہے, ڈیسائسو انفلوئنس ہے فوج کا اور عدلیہ کا. مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی بھی ہوپ ہے, ہم پارلیمنٹ سے اس چیز کو کروا سکتے ہیں, اور پارلیمنٹ سے کر لیں کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا ویکیوم ہو گیا اور آج ہم اس جگہ پہ آ گئے. پورا 2022 ہم نے اس میں ضائع کر دیا ہے, 23 میں ضائع کر دیا ہے, اور آج ہم بہت ہی بڑی, جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ برنک پر ہے, ہمیں اکانومی بھی اور ہماری پولیٹیکل انفراسٹرکچر بھی اور ہماری سیکیورٹی معاملات بھی. تو آپ کے خیال میں کیا فوج کا اور عدلیہ کا اس وقت کردار آپ سمجھتی ہیں کہ کسی صورت سے معاون ہو, اور یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جوڑنے میں کسی صورت سے کام آئے, یا کوئی اور آپ کے خیال میں اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کنسنسس جنریٹ کرنے کا؟ دیکھیے کامران, جب سیاسی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو ان کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے, نہ کہ وہ جوڈیشری کے پاس بار بار جائیں اور کورٹس کے پاس بار بار جائیں. کورٹس کا کام ہے کہ وہ آربٹرز ہوتے ہیں لا کے, وہ آربٹرز سیاست کے نہیں ہوتے ہیں. جبکہ مختلف پارٹیز بار بار جاتی ہیں اور بار بار انہوں نے سنا بھی ہے ججز سے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات ہمارے پاس نہ لائیں, بار بار آپ ان کو خود ریزالو کریں. تو یہ تو آپ نے سنا ہے فرام دا ہائر جوڈیشری. جہاں تک آرمی کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں جتنا زیادہ آپ انوالو کریں گے آرمی کو, اور پھر ہمارے اپنے ہی سیاستدان کہتے ہیں کہ آرمی کیوں انوالو ہو رہی ہے, انوالو کرتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہے اور وہ ہماری طرفداری کیوں نہیں کر رہی. تو یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے. آرمی کی انوالومنٹ وہاں تک سیاستدان چاہتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, جو کہ آرمی کا کام نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں خطرے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا کوئی رول بالکل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ان کو انوالو کرنا ایک خطرے کی بات ہے, بیکاز اس سے سیاسی جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈسٹارٹ ہوتا ہے. وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا, مگر وہ خود بخود ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز ایکسٹرینیس فورسز جو ہوتی ہیں وہ اس میں دخل اندازی کر رہی ہوتی ہیں. تو میں تو مشاہد صاحب سے بالکل ایگری کروں گی کہ یہ تو سیاست دانوں پہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہم کرائسس فیس کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس سے نپٹتے ہیں. دیکھیں کامران, آپ نے 2-3 دفعہ آپ نے یہ کہا کہ ہماری ریاست ناکام ہو گئی ہے. میں اس سے بھی اختلاف کرتی ہوں. ریاست ہماری کوئی ناکام نہیں ہوئی. ناکامی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ تو گورننس کی ناکامی ہوئی ہے. تو پلیز میک اے ڈسٹنکشن بٹوین گورننس اینڈ دا اسٹیٹ. اسٹیٹ ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, عوام بھی ٹھیک ٹھاک ہے. مسئلہ ہمیں جو پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اتنے شدت اختیار کر گئے ہیں, پولرائزیشن اتنی انٹینس ہے کہ کسی طرح سے ہمیں ایک سیز فائر کرانی ہے بٹوین. جی یہ اچھا جاوید جبار صاحب اپنی پوائنٹ میں وضاحت کر دوں. یہ بڑے ادب کے ساتھ, شاید یہ میری غلطی ہے,
میں نے یہ نہیں سجیسٹ کیا کہ عدلیہ اور فوج کا رول ہونا چاہیے سیاست میں یا سیاسی کشیدگی کو کم کرنے میں. میں نے صرف اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سیاسی شعبے میں دونوں ان شعبوں کا بھی ایک رول رہا ہے اور موجود ہے. ان دونوں کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں. میں نہیں چاہتا کہ عدلیہ اور فوج ایک منفی رول ادا کریں سیاست میں، لیکن ان کا ایک اثر رہا ہے اور ابھی تک ہے. مثلا آپ لے لیں توشہ خانہ کیس. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص کے خلاف کیس کیا جائے تو کیوں نہ دوسروں کے خلاف کیا جائے. کتنے اور ہمارے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کو غلط استعمال کیا. کیا وجہ ہے کہ ای سی پی صرف ایک کیس کو لے کر بڑھے؟ تو دیٹ از اے رول، اے پولیٹیکل رول آف دی نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز. اسی طرح فوج کو کبھی نہیں چاہیے کہ وہ سیاسی شعبے میں مداخلت کرے، لیکن اس وقت تلخ حقیقت ہے کہ فوج کا ایک رول ہے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی جو تھی بیپ، وہ ٹوٹ گئی ہے، اور عام طور پر یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایجنسیز نے بنوائی تھی اور اب ایجنسی نہیں چاہتی. تو اس طرح کا جو تاثر ہے، اس تاثر کو ختم کیا جائے تاکہ سیاسی معاملات صرف سیاسی قائدین اور سیاسی جماعتیں خود سالو کریں. اور 18ویں ترمیم ایک بہترین مثال ہے کہ جہاں اتفاق رائے ممکن ہے سیاسی رہنماؤں میں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں دوسرے معاملات پر. بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آرگیومنٹ سے سامنے آ رہے ہیں، مگر اصل مسئلہ یہ ہے جو ابھی ہمارے بات سامنے آئی کہ آخر ان سیاسی جماعتوں کو، اس سیاسی قیادت کو ایک کمرے میں کون لائے گا؟ ان کو ایک جگہ جوڑے گا کون ان کو پابند کرے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام علیک کر لیں، کم از کم اب بات چیت کا آغاز کریں؟ یہ ہے دراصل بڑا امپورٹنٹ مشن جس کا جواب ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی آفات کا سامنا کر رہا ہے. ان آفات سے کیسے نکلا جائے، پاکستان کی اس بقا کو کیسے مستحکم بنایا جائے، اس کو یقینی بنایا جائے، اس کے لیے راستہ کیا ہے، روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان کے 3 انتہائی مستند، بہت تجربہ کار، معتبر، دانشور، رائٹرز، مصنف ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی، جناب جاوید جبار اور مشاہد حسین سید. وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ ان مسائل کا حل اور پاکستان کی بقا کی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے صرف جمہوری اور سیاسی راستے سے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی لیڈرشپ ان مسائل کا حل ڈھونڈے اور ایک جگہ بیٹھ کے ایک مفاہمت کرے اس سلسلے میں. مگر کون ان کو ایک جگہ بٹھائے، کیسے یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کون ان کو ایک کمرے میں لا کے بٹھائے اور کم از کم ان کی سلام دعائی ہی کرا دے؟ اس کا ابھی ہم جواب حاصل کر رہے ہیں. پہلے ہم جائیں گے پھر مشاہد حسین سید صاحب کے پاس. مشاہد صاحب آپ بتائیے گا، یہ وقفے سے قبل ہماری بات چیت ہو رہی تھی اور اس پہ کیسے یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں ہمیں خود پولیٹیکل فورسز کو رول ادا کرنا پڑے گا، اور ابھی بھی میرے خیال میں ایک امید کی کرن ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے مسئلے حل کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی 3-4. اور دیکھیں جی، اس کا اگر نہیں کرتے تو متبادل آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس کے خطرات ہوں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کرائسس جس نہج پر پہنچ گیا ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا سری لنکا والا حال ہو جائے گا، لوگ خود آ جائیں گے باہر، وہ گھروں پر اٹیک کریں گے رولرز کے، پھر وہ سٹیج آ جائے گی. تو وہ ہم اس سٹیج آنے سے پہلے، میں دیکھ رہا ہوں لوگوں میں جاتا ہوں، آج پشاور ہو کے آیا ہوں میں، لوگوں میں بڑا غم اور غصہ ہے، اور وہ فیل کر رہے ہیں کہ ایک ایلینیشن، کہ ایک خلا ہے، ایک گیپ ہے جو حکومت کر رہے ہیں اور حکمران ہیں، جس میں حزب اختلاف بھی شامل ہے اور جس میں حکومت بھی شامل ہے اور جس میں اور عوام کے درمیان، کیونکہ ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دیر آر اپرچونٹیز. اگر ہم نے مل بیٹھ کے کنسنسس کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. مثلا فار ایگزامپل ایک پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ استعفیٰ واپس لے کے آنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. کم سے کم سسٹم کے اندر ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آگے ویلکم کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے مسائل اکیلے ایک شخص یا ایک حکومت یا ایک پارٹی یا ایک ادارہ حل نہیں کر سکتا. یہ مل بیٹھ کے کرنا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ سٹیٹس کو بھی انٹینیبل ہے اور یہ بھی پاسبل نہیں کہ مسئلے کوئی اکیلے حل کیے جائیں. تو ایک راستہ یہی ہے ریئلسٹک اور پریکٹیکل، اور پھر شاید نظریہ ضرورت کے تحت
خود پولیٹیشنز کو یہ احساس ہو اور کچھ حد تک احساس دلایا بھی جا رہا ہے. اور یہی ہماری کوشش ہے, میری بھی کاوش ہے, ہمارے دوست جو ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں, یہی ہماری کوشش ہے کہ کم سے کم بیٹر سینس شوڈ پریویل آن بوتھ سائڈس. ورنہ تو پھر یہ ٹکراؤ اور تضاد اور تلخی کی سیاست کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. 93 میں کیا ہوا تھا جب ٹوٹل تھا, ایک سافٹ کو ہوا, سب صاف ہو گئے. اس سے پہلے جب پولرائزیشن تھی 1990s کے, اس کے رزلٹ میں کیا ہوا, دیر واز اے ایکچوئل کو. تو پھر 1999 میں تو وہ ہم 21st سینچری میں ہیں, ہم وی آر اسٹل ون آف دا فریسٹ مسلم ڈیموکریسیز. ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور اس کو ایک واقعی جاندار جمہوریت بنائیں. اور میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہماری ریاست میں جان ہے, لوگ قوم میں کرنٹ ہے, لیکن قیادت کمزور ہے. ڈاکٹر ملیحہ صاحب آپ بتائیے, مشاہد صاحب کہتے ہیں بالکل کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو انٹینیبل ہے. آپ نے 3 بار کہا کہ سیز فائر, پولیٹیکل سیز فائر ہو, اس کا کچھ اسٹرکچر کریں کہ اس کو کیسے پاسبل گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اس وقت کی جو پولیٹیکل فرکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, جو چپقلش ہے, افراتفری ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہاؤ کین وی اچیو دس سیز فائر, ان کے درمیان یہ کیسے کرے. آپ کہتی ہیں فوج کو نہ لاؤ, عدلیہ کو نہ لاؤ, چلے کچھ بتائیں نا کہ کس طریقے سے کریں. دیکھیے اس وقت جو سٹیلمیٹ یا ڈیڈ لاک ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں طرف سے, یعنی کہ پی ڈی ایم رولنگ الائنس اور اپوزیشن لیڈ بائی عمران خان, دونوں طرف سے کوئی لچک نہیں ہے. ایک طرف کہتی ہے کہ ہم نے الیکشن کرانے ہی نہیں ہے جب تک پارلیمنٹ کا فل ٹرم نہیں ہوتا اگست میں, اور پھر اکتوبر وغیرہ میں ہم کرائیں گے. اور پروونشل الیکشنز میں وہ خاموش ہیں, فی الحال انہوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ کرانے نہیں کرانے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا اگر وقت پہ نہ ہوئے. دوسری طرف خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے, تو وہ بھی لچک نہیں دکھا رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایگریمنٹس اور کمپرومائزز تو تب ہوتے ہیں نا جبکہ دونوں سائڈ سے کوئی لچک دکھاتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پہل رولنگ پارٹی کو کرنی چاہیے, بیکاز زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہمیشہ, جو بھی گورنمنٹ ہو, اور ان کو چاہیے مثال کے طور پہ کہ خان صاحب کو انوالو کریں. اگر یہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کی نئی پالیسی بنا رہے ہیں تو ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے, اور یا پی ٹی آئی کے اور لیڈرز کو اگر وہ نہیں آتے, نہیں شامل ہوتے. تو دیکھیں طریقہ کار تو ہیں, جو آپ کہتے ہیں نا کہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے. روڈ میپ دیکھیں, پولیٹیکل ول کی ایک بات ہوتی ہے نا, اگر تو پولیٹیکل ول ہے ہی نہیں اور یہی تو ایشو ہے, یہی تو ایشو ہے جس پہ واقعی جس قسم کے سیناریو سے انووک کیا جاوید جبار صاحب جیسے لوگوں نے فوج اور عدلیہ کے رول کو, وہی آپ نے خود ان کو آپ نے بتایا کہ انبریجبل لگتے ہیں یہ جو ڈفرینسز آپ نے کاؤنٹ کیے ہیں سارے, تو وہ پھر اس کو کیسے جنریٹ کریں ہم. مگر دیکھیں پولیٹکس, سیاست کہتے ہیں از دی آرٹ آف دا پاسبل. اگر باقی فورسز انٹرفیئر اور انٹروین کرتے رہے تو پھر یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک یا دوسری سائڈ میں لچک پیدا نہیں ہوگی. اگر پولیٹیشینز آر لیفٹ ٹو دیئر ڈیوائسز, ان کو پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کسی کو تو پہل کرنی ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہل تو پھر حکومت کو کرنی چاہیے, بیکاز سب سے زیادہ ذمہ داری جیسے میں نے پہلے بھی کہا ان پہ آتی ہے. پرائم منسٹر کال دیں کہ آئیے بیٹھے, ہم ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں, اور بہت ہی ویوڈ کال ہونی چاہیے. اور آپ سے تاریخ بھی ہم جنرل الیکشن کی اس پہ بات کرنے کو ہم تیار ہیں. تو اب دیکھیں مہینے کتنے رہ گئے ہیں, اگر 1-2 مہینے پہلے کرا بھی لیا الیکشن, آپ نے لچک دکھا بھی دی, تو اس میں کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو گیٹ دا سپورٹ آف دی اپوزیشن آن اکنامک میجرز, دیکھیں اس کے بغیر تو آپ جتنا مرضی جس کو مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرسی کی جو گیم ہے وہ جتنی مرضی آپ چلاتے رہیں, لیکن اگر ملک کی اکانومی ہی بیٹھ جاتی ہے تو باقی چیزیں تو پھر بالکل ہی بیکار ہو جاتی ہیں نا. آپ کرسی پہ بیٹھ کے کریں گے کیا. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ممالک میں کہ عوام کا جب لاوا بریک کرتا ہے, volcano ہوتا ہے, ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے ماضی میں, تو اس میں تو پھر کوئی سیاستدان نہیں کھڑا ہو سکے گا عوام کے غصے کے سامنے یا عوام کے ڈسکنٹینٹ کے سامنے. بالکل. تو دیکھیں ایک طرف سے عوام ہے جن کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں, دوسری طرف سے یہ بحران ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے بحران ہم نے کبھی نہیں فیس کیے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم فیس کر رہے ہیں ایک ایسے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو بہت ہی والیٹائل ہے. ہم نے پہلے کبھی اکنامک کرائسس جو ہے ہم نے کبھی نہیں فیس کی جبکہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ اتنی انسرٹن اور والیٹائل.
جی. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ خارجہ پالیسی کی ہم نے بات تو نہیں کی، لیکن بس ایک فکرہ میں کہوں گی کہ ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے، بار بار جا کے بار بار پیسے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس دوران ایک بات سامنے آئی، مشاہد صاحب نے کل کہا فلور پہ اپنے اور سینٹ کے فلور پر، اور ابھی انہوں نے ریپیٹ کیا بار بار کہ ہمیں بہرحال الیکشن کی طرف جانا چاہیے، ایک ہم مینڈیٹ لیں. ملیحہ لودھی صاحبہ کہتی ہیں، پہلی بات وہ کہتی ہیں کہ ابھی جو یہ الیکشنز ہونے ہیں پنجاب اور کے پی کے، ان کو نہیں ڈیفر کرنا چاہیے. اب ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگوں کی جانب سے کہ وہ کوشش بس کسی صورت سے الیکشن نہ ہو. ملیحہ لودھی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے، اور جو جنرل الیکشن وہ بھی 2-3 مہینے پہلے ہو جائیں. اگر کنسنسس ہو جاتا ہے، دونوں پارٹیز اس کاسٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ مسئلے کا حل ہے. تو یہ اب ہم کہیں پہنچ رہے ہیں. جاوید جبار صاحب، میں اس بات کی پوری طرح حمایت کرتا ہوں کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ موجودہ جو اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، وہ تو ایک موکری ہے. کورم ہی بڑا مشکل سے پورا ہوتا ہے، اور ویسے بھی آدھی نشستیں خالی ہو چکی ہیں. سو اٹس اے موکری آف ڈیموکریسی. تو وہ تو کوئی سوال ہی نہیں، ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں معیشت کے بارے میں کامران خان صاحب، اٹ از ناٹ کنوینئنٹ ٹو سے دس، کیونکہ کوئی اس میں ناگزیر ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے غریب اور لوور مڈل کلاس کی. لیکن یہ یاد رہے کہ پاکستان کی ماشاءاللہ پیرالل اکانومی جو ہے، بلیک اکانومی، وہی اس زندہ قوم کو زندہ رکھی ہے، پائیدار رکھی ہے. گو ایوری ویئر ان دا کنٹری، آپ کو کوئی دکان خالی نہیں نظر آئے گی. مہنگائی ضرور ہے، ہر جگہ ہلچل نظر آئے گی، ہاں، حرکت برکت. مائی گاڈ، ریسٹورنٹس میں چلے جائیں، 1 سٹار ریسٹورنٹ سے لے کے 5 سٹار ریسٹورنٹ، کوئی کمی نہیں ہے. کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ؟ ہاؤسنگ اسٹیٹس کو لے لیں، ٹیلی ویژن چینلز پر ہر روز یہ اشتہارات مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لیے. لیکن اس کو ہم بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ہماری جو پیرالل اور بلیک اکانومی ہے، انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اس نے زندہ رکھا ہے قوم کو. اور دوسری چیز بڑی دلچسپ بات ہے، گگ اکانومی. گگ اکانومی وہ ہوتی ہے جہاں پر ایک شخص دفتر نہیں جاتا، گھر پہ بیٹھ کر یا تو کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے آن لائن، یا بائک کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز پہنچاتا ہے. فرد کے طور پر وہ معیشت میں کوئی دولت پیدا کرتا ہے. پاکستان کی گگ اکانومی اس وقت دنیا کے 200 اکانومیز میں ٹاپ 5 میں آتی ہے. 1.5 to 2 بلین ڈالرز، جو کہ ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہے، یہ فرد کما رہے ہیں. سو ہماری معیشت بالکل ہی تباہ کن نہیں ہے، آفیشلی تباہ کن ہے. انفلیشن ہے، شارٹیجز آف فارن ایکسچینج ہے، وہ اس سے کوئی انکار نہیں. بٹ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ملک بالکل پیرالائز ہو گیا، ختم ہو گیا. خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے قوم میں وہ پائیداری ہے، جان ہے. اب بہت ضرورت ہے کہ آفیشیل اکانومی کو ریپیئر کر کر اس بلیک اکانومی کی وہ جو انڈاکیومنٹڈ حصہ ہے اس کو کم کیا جائے. سو لیٹ اس ناٹ بی سو گلومی اینڈ پیسمسٹک. ایک قائدین میں احساس دلانے کے لیے وہی 2 اداروں کا بڑا اہم رول ہوگا. مثلا ایک موریٹوریم ڈکلیئر کیا جائے، موریٹوریم، کہ الیکشن ہونے تک کوئی کیسز کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف نہیں چلائے جائیں گے. لیٹ سسپینڈ دیم، تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ جو حکومت وقت ہے جس نے ابھی آپ فیئر پلے کی بات کر رہے ہیں، نیوٹرل امپارشل ماحول میں وہ ہیں. الیکشن کے بعد بے شک آپ کیسز کو دوبارہ جی. ایز وی موو ٹورڈز کنکلوژن، مشاہد صاحب، لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، اس تمام قہر میں، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی قہر میں، آپ کے نزدیک امید کا سہارا کیا ہے؟ I think 2-3 things. Number 1 کہ پاکستان کے اندر ایک کلچر آف اویئرنس، کلچر آف ڈیفائنس اینڈ کلچر آف اوپننگ اپ آ گیا ہے عوام کے اندر، کہ وہ ایشوز پر بات کر رہے ہیں اور عوام امپاور ہوئے ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس میں ایک پریشر ہے. تو ایک زندہ قوم کی نشانی ہے. وی آر ناٹ اے ڈیڈ سوسائٹی لائک دی عرب سوسائٹیز. یہ وائبرنٹ سوسائٹی ہے، جاندار سوسائٹی ہے، اس میں ایکٹیویزم ہے، سارا کچھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایون ریجنلی میرے خیال میں ایک
हालात जितने भी वॉलेटाइल हों और अनस्टेबल भी हैं, बड़ी मुश्किल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, लेकिन नो कंट्री वांट्स पाकिस्तान टू बी डिस्टेबलाइज्ड इन माय व्यू। हमें कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है। कई बरसों के बाद ये हुआ है कि ये बाहर से कोई हमें ख़तरा नहीं है, हमारा ख़तरा इंटरनल है। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आप जैसे मीडिया है या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं और पार्लियामेंट भी है, वो अपना रोल अदा कर सकती है और उसको जोड़ने में, उसको आगे ले जाने में हमारी सोसाइटी जो है, स्टेट अपरेटस आपका कमज़ोर है, वो आउटमोडेड हो गया है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी, ब्यूरोक्रेसी भी जिस तरह वो फंक्शन करती है उसमें रवायती नाअहली है, इनएप्टीट्यूड है, स्लोनेस है, लेकिन सोसाइटी में वाइब्रेंस है, जान है, एंड पीपल वांट चेंज, पीपल वांट देयर वॉइस टू बी हर्ड, जो मैंने देखा है। और उस हवाले से हमारी जो रेजिलियंस है, जो कि हम मुश्किलात फेस करते हैं, उनको ओवरकम करते हैं और सरमाउंट करके हम आगे चलते हैं। तो वो जो रेजिलियंस है उस पर बड़ा फेथ है और इंटरनेशनली हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे, प्रोवाइडेड वी आर एबल टू हेल्प आवरसेल्व्स। तो हम अपने डॉक्टर मलिया साहब आप फरमाइएगा कि और वो फैसला करें व्हाट रिप्रेजेंट्स लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इस पूरे अंधेरे में जिसमें आप बार बार कहती हैं हम नाकाम रियासत बिल्कुल नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल हम सब आपसे एग्री भी करते हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए बिल्कुल अमली तौर पे भी, लेकिन क्या है वो जो सुरंग के आखिर में रोशनी की शुआ है? मैं समझती हूँ पब्लिक, अवाम, और अगर अवाम और पब्लिक की तरफ से प्रेशर आता है सियासी क़यादत पे, तो फिर सियासी क़यादत विल हैव टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं भी यही समझती हूँ कि हमारी जो नेशनल रेजिलियंस है, हमारी जो अवाम ने हमेशा, मैं समझती हूँ, दुरुस्त फैसले किए हैं जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये कहना कि जी सब हमारे बैनुल अक़वामी दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, मेरा ख्याल है हमें याद रखना चाहिए कि वी कांट पुश टू फार, बिकॉज अब हमारे जो सबसे अहम स्ट्रेटिजिक एलाइज और दोस्त हैं वो हमें क्या कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि आप बहुत आते हैं, आप बार बार हमारे पास आते हैं, अब हम आपकी मदद करेंगे अगर आप अपनी भी मदद करें और ख़ुद भी वो एक्शंस लें जिससे कि आप अपने आप में रिफॉर्म कर सकें और अपने यू गो टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। देखें कामरान, किरण, रोशनी की किरण जो है वो हमें खुद ही बनानी है, बाहर से नहीं बनेगी। और मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि कोई बाहर कोई बैठे हुए हैं बैनुल अक़वामी पार जो कि हमें फेल नहीं होने देंगे। ये हमारे हाथ में, सक्सेस ऑफ फेलियर लाइज इन आवर हैंड्स। एंड मैं समझती हूँ अगर पब्लिक प्रेशर आता है सियासी क़यादत में तो शायद वो फिर उस तरह की कंसेंसस या एग्रीमेंट कर सके जिसकी बेहद ज़रूरत है। तो जावेद जब्बार साहब, ये हमारी आवाम उतनी बेचैन, उतनी मुतहर्रिक, उतनी परेशान, उतनी एहतजाज उनके रवैये में क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि जिस कैफियत से उनको गुजारा जा रहा है, जिस 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 मुसीबतों से वो गुज़र रहे हैं, ये तो बड़ी से बड़ी जो ऐसी कौम हो जो कि बहुत अमन पसंद कौम हो, वो भी लरस जाए और वो उठ खड़ी हो, वो तहरीक हमें क्यों नज़र नहीं आ रही? जहाँ पर हमारी आवाम में कामरान साहब बड़ी मुस्बित पहलू हैं, कुछ मनफी भी पहलू हैं, उससे मेरा उनके साथ इश्क में कोई कमी नहीं आती। मैं तो इश्क करता हूँ पाकिस्तान की आवाम से, इतनी खूबसूरत आवाम है, लेकिन इसकी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। मसलन सियासी मामलात में बोलने का बड़ा शौक़, लेकिन जब वोट डालने का वक्त आता है औसतन 50%, मकामी हुकूमतों के जब इलेक्शन होते हैं 25%, 75% पढ़े और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे अवाम निकलते ही नहीं अपने घरों से। जब आप बुनियाद ही नहीं कायम करेंगे जमहूरियत की, तो फिर क्या फ़ायदा बैठकर टॉक शोज देखने का और हर रोज़ सियासी जमातों को गाली गलोच करने का। यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आज शहरी पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है बनिस्बत लीडरान के, क्योंकि आजकल के दौर में शहरी होना एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। आपको इल्म होना चाहिए क्या कवानीन बनाए जा रहे हैं, उनका असर आप पर क्या होगा, वोट किसको डाला जाए, ख़ानदानों को डाला जाए या मेरिट पे डाला जाए। तो एक शहरियों को जो खुद भी तो एहसास करना चाहिए। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मैडम मलिया लोधी, डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा और जावेद जब्बार साहब। हमारी कोशिश ये थी कि आपकी रहनुमाई करें, आपको एक ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल
غیر سیاسی ارتعاش کے اندر گھرا ہوا کوئی تجزیہ پیش نہ کریں اور اس پاکستان کے اس بحرانی دور کے اندر آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اس دور سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اس امپورٹنٹ موضوع پر، کلیدی موضوع پر اپنا گفتگو کل بھی جاری رکھیں گے ایک نئے پینل کے ساتھ انشاءاللہ۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔